बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस नगीन अली जमात शीशम की उर्दू की हिकायत रूमी के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपकी उर्दू की किताब की हिकायत रूमी की बुलंदख्वानी करेंगे। हिकायत को पढ़ने से जो मकासद हम आज हासिल कर सकेंगे वो कुछ ये होंगे। मकासद तदरीस ये हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। दूसरा हमारा जो मकसद है वो ये होगा कि मौलाना जलालुद्दीन की सबक आमोज़ हिकायत का मुताला करके अच्छी नसीहत हासिल कर सकेंगे। तीसरा हमारा जो मकसद है वो ये है कि हिकायत की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंदख्वानी और मफ़हूम समझेंगे। और चौथा हमारा जो मकसद है वो ये है कि नए और मुश्किल अल्फाज के मानी सीखेंगे। हिकायत का आगाज़ करने से पहले हम हिकायत के मुश्किल अल्फाज के मानी सीखेंगे। तो पहला लफ्ज़ है हस्बे मामूल, जिसके मानी हैं दस्तूर के मुताबिक, जैसा कोई आम तौर पर करता है। दूसरा लफ्ज़ है पेशन गोइयाँ, जिसके मायनी हैं किसी बात की पहले से ख़बर देना। तीसरा लफ्ज़ है बातूनी, जिसके मानी हैं ज़्यादा बातें करने वाला। चौथा लफ्ज़ है शेखी खौर, जिसके मायनी हैं बड़ाई ज़ाहिर करने वाला, घमंडी। पांचवा लफ्ज़ है बरगुज़ीदा, जिसके मानी हैं नेक बुज़ुर्ग। छठा लफ्ज़ है हिकायत के मायनी हैं कहानियाँ, किस्सा। सातवां लफ्ज़ है सबक आमोज़, जिसके मानी हैं इबरत या नसीहत अंगेज़। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आठवां लफ्ज़ है मुताला, जिसके मायनी हैं ध्यान या गौर से पढ़ना। नौवां लफ्ज़ है फ़रोख्त, जिसके मायनी हैं बेचना। 10वां लफ्ज़ है वारिस, जिसके मायनी है मरहूम के माल का हकदार या वली अहद। और 11वां लफ्ज़ है आजिज़ी, जिसका मायनी है इनकिसारी मिन्नत समाजत से। ठीक है ना बेटा। तो ये आपका की जो हिकायत रूमी जो आपकी हिकायत है उसमें उसके हिकायत में मुश्किल अल्फाज थे बेटा। वैसे तो अमूमन ऐसा होता है कि आपकी तमाम जितने भी असबाक व नज़ामीन हैं उसके अल्फाज मायने आपकी किताब में मौजूद होते हैं, लेकिन इस हिकायत में कोई भी मुश्किल अल्फाज के मायने नहीं थे। तो लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि आपको इन अल्फाज में मुश्किल होगी, तो एहतियाती तौर पर मैंने आपको इन अल्फाज के मानी समझा दिए। उम्मीद है आपको तमाम अल्फाज के मानी समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं हिकायत की बुलंदख्वानी की जानिब। तो बच्चों, हिकायत का उन्वान है यानी नाम है हिकायत रूमी, जिसके मानी है मौलाना जलालुद्दीन रूमी के सबक आमोज़ सच्ची कहानी किस्से यानी हिकायत। तो जो इनकी इस नाम का आपको मायने समझ में आ गया होगा कि मौलाना जो जलालुद्दीन रूमी हैं उनके नाम पर ये हिकायत बनी है कि रूमी की हिकायत जो उन्होंने लिखी है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी को रूमी कहा जाता था, तो वो रूमी की हिकायत हैं ये। तो इस सबक का उम्मीद है आपको मायने समझ में आ गया होगा। तो हिकायत का आगाज़ करते हैं। पहले हिकायत के मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं कि इनके मुसन्निफ़ जो हैं वो कौन थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा बंदे थे। उन्होंने भी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज़ में छोटी छोटी और दिलचस्प हिकायत तहरीर की, जिनमें पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी के साथ साथ निहायत सबक आमोज़ बातें भी मौजूद हैं। आइए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की एक दिलचस्प हिकायत का मुताला करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो है
تعارف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک برگزیدہ یعنی نیک بندے تھے، اور انہوں نے شیخ سعدی جو ایک اور نیک برگزیدہ انسان اللہ کے ہیں، انہوں نے بھی بہت سی حکایات لکھی، چھوٹی چھوٹی دلچسپ حکایات تحریر کی ہوئی ہیں، تو انہی کی طرح انہوں نے بھی چھوٹی چھوٹی حکایات تحریر کی، دلچسپ حکایات تحریر کی، سچی، جو کہ سچے واقعے پہ مشتمل ہیں اور سبق آموز ہیں۔ تو اس کو ہم ابھی اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ امید ہے آپ کو شاعر کے جو تعارف ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ ہزاروں برس پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک مرغ ہوتا ہے نا جو، یعنی مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ دونوں جانور میں بڑی دوستی تھی اور دونوں مل جل کر رہتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی زبان میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ دونوں کا اچھا سلوک دیکھ کر مالک نے سوچا، کاش مجھے بھی جانوروں کی زبان آتی تو پتہ چلتا کہ یہ دونوں آپس میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو بیٹا اس پیراگراف میں ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک بہت پرانی ہزاروں برس یعنی سال بات ہے، پرانی بات ہے اور سچا واقعہ یہ نا۔ تو ایک آدمی جو تھا اس نے جو ہے نا ایک مرغا اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ دونوں جانور بڑی دوستی کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ تو یہ جو دونوں ان کا حسن سلوک اور ان کا پیار محبت دیکھ کر ان کے مالک کے دل میں خیال آیا کہ کاش مجھے ان دونوں جانوروں کی زبان آتی ہوتی تو میں ان دونوں کی آپس کی باتیں معلوم کرتا کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بیٹا، آگے بڑھتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ ٹھیک ہے، کون سا زمانہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کیا کرتے تھے، یعنی بات چیت کیا کرتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک دن وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وہی مالک جو تھا نا، وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا، یہ اس 2 لائنوں میں یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبوت کا دور تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، تب کے دور کی کہانی ہے۔ تو تب کا یہ قصہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں نا۔ تو آپ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ مجھے جانوروں کی زبان سمجھ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی خواہش کو ناپسند فرمایا اور ارشاد کیا، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں کہ کسے کیا دینا ہے۔ مگر وہ شخص بار بار آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر بار یہی درخواست کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجئے کہ کم از کم مجھے میرے مرغ اور کتے کی زبان کی سمجھ ہی عطا فرما دے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی زبان کا علم تجھے عطا فرما دیا۔ تو بیٹا اس پیراگراف میں یہ ہے کہ اس جو مالک جو تھا نا کتے کا اور مرغ کا، اس نے بار بار ضد کی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتے تھے، تو وہ ان سے بار بار عرض کرتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے کہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی عقل اور سمجھ عطا کر دے کہ میں ان دونوں کی زبان سمجھ جاؤں۔ چلو تمام جانوروں کی مجھے سمجھ میں نہ آئے، کم سے کم مجھے میرے مرغ اور کتے کی زبان سمجھ میں آ جائے۔ تو بہت بار ضد کرنے کے بعد آخر کار اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ جس کو کیا دینا ہے نا، تو اس میں آپ ضد نہیں کریں۔ لیکن اس کی ضد کے اوپر پھر انہوں نے اللہ کو راضی کیا اور انہوں نے پھر ان کو یہ عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر تو وہ شخص بہت خوش ہوا۔ ظاہر سی بات ہے انسان خوش ہوگا جب آپ کے گھر میں کوئی جانور ہوگا، تو آپ کسی کتے کو یا جانور کو بات کرتے سنیں اور آپ کو اس کی سمجھ آ جائے اور وہ آپ کی پالتو جانور ہو، تو آپ کو ظاہر سی بات ہے بہت خوشی ہوگی۔ تو اس کو بھی بہت خوشی ہوئی نا،
اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ دوسرے روز اس نے دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا دسترخوان کے نیچے گرا ہوا تو گر گیا تو مرغ نے اسے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے دوست، یہ روٹی کا ٹکڑا تم مجھے دے دو۔ مرغ نے کہا، ذرا صبر کرو اور اس ٹکڑے کا افسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ وہ کیسے؟ کتے نے پوچھا تو مرغ بولا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھا لینا، کیونکہ انسان تو گھوڑے کا گوشت کھاتے نہیں۔ تو مالک بہت خوش ہوا کہ اسے ان دونوں کی جانوروں کی باتیں سمجھ آ گئی ہیں۔ تو بیٹا یہاں پہ کیا ہوا کہ جب وہ گھر پہ آیا اور مرغ اور کتے کی بات سنی تو کتے نے مرغ سے کہا کہ تم اس روٹی کے ٹکڑے کے لیے پریشان نہیں ہو، کل تمہیں اس کا بہت زیادہ گوشت ملے گا، اور نہ کیونکہ ان کا مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مالک بڑا خوش ہوا کہ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ میرا گھوڑا مرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس نے مرغ کی بات سن کر نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ کیا کیا اس نے؟ مالک نے ان دونوں کی بات سن کے اپنے نقصان کو بچانے کے لیے اپنا گھوڑا فروخت یعنی بیچ دیا۔ دوسرے دن پھر نوالا گرا، جیسے ہی مرغ نے اٹھا لیا، کتے نے کہا، تم تو جھوٹے ہو، مالک کا گھوڑا کہاں مرا ہے؟ مرغ نے کہا، نہیں دوست، میں جھوٹا نہیں ہوں، مالک نے گھوڑا بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا۔ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا۔ اونٹ بڑا جانور ہے، اس کی موت سے تمہارے عیش ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے مرغ کی بات سنی تو فوراً اونٹ کو بازار لے جا کر بیچ دیا۔ اسی طرح ایک بار پھر وہ نقصان سے بچ گیا۔ تو دیکھیں بچوں، یہاں پہ اس پیراگراف میں جو ہیں مزید یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مالک نے کیا کیا کہ پھر دوبارہ سے اپنے نقصان کا سن کر اونٹ کو بھی بیچ دیا، کہ وہ سنتا گیا کہ میرے کو نقصان ہوگا تو اس نے یہاں پر بھی اونٹ کو بھی بیچ دیا۔ تو یہ بات چیت کتے کی اور مرغ کی مالک سن رہا ہے اور وہ اپنے نقصان سے بچتا جا رہا ہے۔ تو بیٹا آج ہم نے آپ کی حکایت رومی کا جو ہے نصف سبق کی بلند خوانی کی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کا مفہوم حکایت میں جو موجود نئے الفاظ کے معنی سمجھائے، امید ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں املا کے الفاظ کی جانب۔ تو املا کا پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے جو آپ کو ذہن نشین کرنا ہے اور مجھے لکھ کے بھی دکھانا ہے اچھی سی رائٹنگ میں۔ وہ پہلا لفظ ہے املا کا حکایت رومی، دوسرا لفظ ہے مولانا جلال الدین، تیسرا لفظ ہے برگزیدہ، چوتھا لفظ ہے شیخ سعدی، پانچواں لفظ ہے دلچسپی، چھٹا لفظ ہے مطالعہ، ساتواں لفظ ہے سبق آموز، آٹھواں لفظ ہے فوراً، نواں لفظ ہے موسیٰ علیہ السلام، اور 10واں لفظ ہے فروخت۔ تو بیٹا یہ آپ کی اس جو حکایت ہے جو ہم نے پڑھی، آدھی پڑھی ہے، باقی کا جو نصف سبق ہے ہم کل پڑھیں گے۔ تو اس میں جو ہے نا اتنے املا کے الفاظ زیادہ نہیں ہے، مشکل الفاظ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ذہن نشین کروانے کے لیے میں نے یہ دے دیے ہیں نا، تو آپ نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے لکھنا ہوگا۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی جانب۔ تو پیارے بچوں، آپ کا گھر کا کام ہے حکایت رومی نصف سبق جو آپ کا نصف حکایت ہے اس کی آپ نے بلند خوانی کرنی ہوگی۔ حکایت کے الفاظ کے معنی اچھے سے ذہن نشین کرنے ہیں، اور دیے گئے املا کے الفاظ رف کاپی پر لکھ کر تمام مشکل الفاظ جن کی آپ کو بھی رہنمائی فرمائی گئی ہے اچھی طرح ذہن نشین کرنے ہیں۔ اور آپ کو ایک چھوٹی سی ہدایت بھی دوں گی کہ آپ نے ان املا کے الفاظ کو جس صفحے پہ لکھنا ہے اس کے اوپر ایک اسکیل کی چوڑائی کا حاشیہ کھینچنا ہے، تاریخ اور بروز لکھنا ہے، اور حکایت کا نام لکھنا ہے پیارا سا اچھا سا کر کے، اور تمام الفاظ جو آپ کو املا کے لیے جو دیے ہیں ایک لفظ کو آپ نے 3 مرتبہ درمیان میں سکتے کے نشان کے ساتھ تمام الفاظ کو لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا بیٹا؟
تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی نصف حکایت کی بلند خوانی کے مفہوم کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.